वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफा ताउन, खत्ते और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में कहा, अपने भाई शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात पर खुशी हुई। हमने खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका आज़म का इरादा किया। तजारत और सरमायाकारी समेत दो तरफा ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वक्त में शामिल हैं। भारत में अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। हमले के 12 अरकान और 11 बच्चों समेत 244 मुसाफिर हलाक। खुशकिस्मती से एक मुसाफिर जिंदा बच गया। एयर इंडिया का बोइंग 787 टेक ऑफ के फौरन बाद डॉक्टरों के हॉस्टल पर जा गिरा। टाइम्स नाउ ने हॉस्टल में 75 हलाकतों का दावा किया है। तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी सवार था। गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी भी हलाक मुसाफिरों में शामिल। और ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के बहुत करीब थे। ताकत के जरिए दुनिया में अमन कायम करेंगे। अमरीकी सदर के एलन मस्क की जानिब से दी गई टेस्ला गाड़ी की तारीफ। कहा, मुझे टेस्ला पसंद है, एलन मस्क मुझे पसंद करते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर एलन मस्क से बात करना चाहता हूँ। मुसाफिर तैयारा गिरने पर गहरा दुख है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं तमाम मुतासर अफराद और उनके अहल खाना के साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी भारतीय मुसाफिर तैयारे के हादसे पर इजहार अफसोस। कहा, मुतासर खानदानों से ताज़ियत करता हूँ। आसफा भुट्टो का भी अफसोस का इजहार। कहा, मुश्किल वक्त में हमारी दुआएं मुतासिरीन के साथ हैं। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टार्मर का भारतीय तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा, हादसे के मनाजिर दिल खराश हैं। तैयारा कई बरतानवी शहरियों को लेकर लंदन आ रहा था। मुसाफिरों के अहल खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। बरतानवी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा, अहमदाबाद में तैयारा हादसे से बाखबर हैं। बरतानिया भारतीय हुकाम के साथ मिलकर हकायक जानने की कोशिश कर रहा है। मुतासरीन को फौरी मदद फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। बरतानवी शहरियों को काउंसलर की रसाई तक मदद फराहम कर रहे हैं। इसराइल ने ईरान पर जल्द हमले की धमकी दे दी। तल अवीव ने अमेरिकी यूरोपीय हुकाम को हमले का बता दिया। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मंडराने लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमेरिका ने खत्ते में अपने तमाम सफारतखानों, हवाई अड्डों को हाई अलर्ट कर दिया। ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला अमेरिका को दे दी। अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। खत्ते में मौजूद अमेरिका के तमाम अड्डे ईरान की पहुंच में हैं। ईरानी वजीर दिफा ने खबरदार कर दिया। खत्ते में कशीदगी के पेश नजर ईरान ने मशक़ें शुरू कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है, खत्ते में अमन के ख़्वाह हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। कहा गया, ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के वादों की खिलाफ वर्जी की। रूस और चीन की जानिब से IAEA करारदाद की मुखालफत की। ईरान ने जवाब दिया, ईरान यूरेनियम की अफजूदगी की नई सहूलत बनाएगा। ये सहूलत महफूज जगह पर होगी। बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमराह यूरोपियन पार्लियामेंट आमद। यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकातें। भारतीय जंगी जुनून पर ब्रीफिंग। ट्रेड कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात। कहा, भारत जंग बंदी के बावजूद अमन से राह फरार इख्तियार कर रहा है। मोदी की नई हिकमत अमली हर दहशतगर्दी के वाक़े को जंग से जोड़ने की कोशिश है। बिलावल भुट्टो ने ट्रेड कमेटी के चेयरमैन को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। वफ्द ने बेल्जियम फॉरेन अफेयर्स कमेटी की वाइस चेयरपर्सन से भी मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं, बातचीत ही वाहिद रास्ता है। अमन होगा तो तिजारत को सबसे ज्यादा फायदा होगा। भारत की आबी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां आलमी कवानीन के मनाफी हैं। यूरोपीय यूनियन आलमी कानून के फ्रेमवर्क के तहत किरदार अदा करे। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो जंग होगी।
پاکستانی پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کا بی بی سی کو انٹرویو، کہا پاکستان کا موقف سچ پر مبنی اور تگڑا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو امریکہ میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ امریکہ کو بھی معلوم ہے ہم دہشت گرد گروہوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاست غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی رہی ہے۔ وہ آج بھی کہتے ہیں حکومت سے نہیں، فوج سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ بھارت خطے میں چودھری بننا چاہتا تھا، 5 دن میں مذاق بن گیا۔ اس کے جدید لڑاکا رافیل طیارے چڑیوں کی طرح گرے۔ کہتا تھا ہمارے پاس S-400 ہے، چڑیا بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ ہم نے S-400 کی بیٹریاں تک اڑا دی، بھارت کی ساری ہوا نکل گئی۔ پارلیمانی وفد کے رکن مصدق ملک کی برسلز میں میڈیا سے گفتگو، کہا بھارتی وزیر اعظم کے سر پر ہندوتوا کا بھوت سوار ہے۔ آگ اور خون کی ہولی مت کھیلیں، پاک افواج سرحدوں اور بچوں کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا۔ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے رپورٹ طلب، رپورٹ کی روشنی میں تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ کریں گے۔ 6 جون کو اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں 534% اضافہ کیا گیا تھا۔ نئی تنخواہ 13 لاکھ روپے مقرر کی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافہ مالی فحاشی قرار دیا تھا۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا، کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ٹیکس میں کمی کی، تعمیراتی شعبے کو فروغ دیا گیا، متوسط طبقے کو گھروں کی تعمیر کے لیے سستے قرضے دیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ، کہا معیشت کا حجم تاریخ میں پہلی بار $400 ارب کی حد عبور کر گیا۔ اپوزیشن کے ڈھنڈورے کے باوجود کوئی منی بجٹ نہیں آیا، دیرپا اور پائیدار معاشی خوشحالی کا خواب پورا کریں گے۔ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں چیئرمین کمیٹی اور عمر ایوب میں گرما گرمی۔ وزیر خزانہ کی بریفنگ کے بعد اپوزیشن لیڈر کی سوال پوچھنے کی کوشش، اجازت نہ ملنے پر عمر ایوب سخت برہم، کہا سوال کرنا میرا حق ہے، میرے سوال معاشی ٹیم کی مدد کریں گے۔ نوید قمر بولے آپ کا حق ہے لیکن آپ اس طرح خلل نہیں ڈال سکتے۔ عمر ایوب کی واک آؤٹ کی دھمکی، چیئرمین کمیٹی نے سوال کی اجازت دی۔ پیپلز پارٹی کا وفاقی بجٹ کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان، چودھری منظور کی فائنانس بل پر کڑی تنقید، کہا حکومت کے غلط فیصلوں سے مسائل کا سامنا ہے، یہ امیروں کا امیروں کے لیے بجٹ ہے، غریب آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں، کسان رل رہا ہے، اس پر ہر حد تک جائیں گے، ذمہ داری ہماری نہیں حکومت کی ہوگی۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ صوبائی حکومت نے بجٹ کو بانی سے وزیر اعلیٰ اور مشیر خزانہ کی ملاقات سے مشروط کر دیا۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے پارٹی اور حکومتی قیادت اسلام آباد میں بانی سے ملاقات کے منتظر ہے۔ اسمبلی و کابینہ میں بجٹ تجاویز بانی پی ٹی آئی کی منظوری سے مشروط ہے۔ بانی سے ملاقات نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ آئندہ کا لائحہ عمل جاری کریں گے۔ کسی خوف یا لالچ میں آ کر پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس بار کچھ مختلف کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کہتے ہیں پہلا اور بڑا ہدف بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے۔ احتجاج کا مربوط منصوبہ بنایا ہے جو سیاسی کمیٹی کے سامنے رکھوں گا۔ ہم نے ہمیشہ بات چیت کو اہمیت دی لیکن یہ حکومت بااختیار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی دور کی بارودی سرنگیں آج بھی ہم صاف کر رہے ہیں، معاشی مشکلات کے باوجود ہم نے ترقیاتی منصوبے جاری رکھے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی پریس کانفرنس، کہا ہم نے پاکستان کی معیشت کو بحال کیا، ہم پر تنقید کرنے والوں کو گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہم نے مہنگائی اور خسارے میں کمی کی ہے۔ آپ تو IMF پروگرام بند کروانا چاہتے ہیں، اب پاکستانی قوم آپ کے فریب میں نہیں آئے گی۔ سندھ حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کرے گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15%، پینشن میں 10% اضافے کی تجویز، نئی اسکیموں کے لیے 183 ارب، ارکین اسمبلی کے لیے فنڈ میں 45 ارب مختص کرنے کی تجویز، تعلیم کا بجٹ 32 سے بڑھا کر 38، صحت کا بجٹ 18 سے بڑھا کر 21 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش، کراچی کے بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 21 ارب روپے رکھے جائیں گے،
ایم کیو ایم کا بجٹ سیشن میں احتجاج کا فیصلہ. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں سندھ حکومت نے بجٹ پر اعتماد میں نہیں لیا, ہر چیز ہم سے چھپائی جا رہی ہے. پنجاب کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا. بجٹ ٹیکس فری ہوگا. وزیر اعلیٰ نے تمام نئے ٹیکس کی تجاویز مسترد کر دی ہیں. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا پنجاب میں وفاق کا کوئی منصوبہ نہیں, اپنے وسائل سے منصوبے شروع کیے. الیکٹرک بائک, سڑکیں, کسان کارڈ سمیت دیگر بہت سے منصوبے پنجاب کے اپنے ہیں. خواہش اور دعا ہے باقی صوبے بھی یہ ترقیاں دیکھیں. ستھرا پنجاب نے نئی تاریخ رقم کی. تعلیم کے حوالے سے بھی صوبے میں بہت کام کیا گیا ہے. کراچی کی شاہراہ بھٹو ایکسپریس پر مبینہ ڈکیتی کی کوشش. واقعہ قائد آباد انٹرچینج کے قریب پیش آیا. پولیس کا کہنا ہے مبینہ طور پر واردات کے لیے رکاوٹیں لگا کر انٹرچینج کو بند کیا گیا. شہری نے مبینہ طور پر ڈاکوؤں کو دیکھ کر فائرنگ کی. ویڈیو میں نظر آنے والے شہری سے واردات نہیں ہوئی. شاہراہ بھٹو پر ڈکیتی کی کوشش کے بعد تھانوں کی حدود کا مسئلہ. ملیر پولیس نے کرائم سین پر تپے دار بلا لیا. تپے دار نے پہنچ کر ایس ایچ او سے کہا یہ آپ ہی کی حدود ہے. ایس ایچ او نے مزید نفری طلب کر لی. ٹوٹا پل نکلا منشیات کا اڈا. کراچی میں اورنگی سے سائٹ ایریا سفر کرنے والوں کی جان خطرے میں. بنارس کے قریب قدیم پل میں بڑا شگاف پڑ گیا. پل کے نیچے منشیات کا اڈا قائم ہے. پل کے آس پاس نشے کے عادی افراد کے ڈیرے. خستہ حال پل سے روز ہیوی ٹریفک بھی گزرتا ہے. علاقہ وکیل کہتے ہیں حکام کو شاید کسی حادثے کا انتظار ہے. کراچی میں 22 سال سے بغیر لائسنس 22 ویلر چلانے والا پکڑا گیا. ہیوی گاڑی چلانے والے نے بتایا وہ بار بار ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا تھا, اس لیے لائسنس نہیں ملا. 22 ویل والا ٹریلر لرننگ لائسنس پر چلا رہا ہے. پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. ٹریفک پولیس کی مہم میں ہیوی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کا نشے کا ٹیسٹ بھی لیا جا رہا ہے. گاڑیوں کی دستاویز اور ڈرائیونگ لائسنس کی چیکنگ. سی ٹی اے ورکرز نے عید الاضحیٰ پر صفائی کے حوالے سے بہترین کام کیا. اسلام آباد کے شہری اور دیہی علاقوں سے 2400 ٹن علائشیں اور ویسٹ اٹھایا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا عید الاضحیٰ پر اسلام آباد میں زیرو ویسٹ آپریشن پر شہریوں نے بھرپور اطمینان کا اظہار کیا. اسلام آباد کو اپنا سمجھ کر اس کو صاف ستھرا اور سرسبز رکھنا ہے. اسلام آباد کو بین الاقوامی معیار کا شہر بنانا ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدید لہر. سبی اور لاڑکانہ میں 48, گجرات, گجرانوالہ, جیکب آباد, سکھر 47, لاہور, فیصل آباد, ساہیوال میں پارہ 45 ڈگری کو چھو گیا. اسلام آباد 43, پشاور اور مظفر آباد میں 39 ڈگری ریکارڈ. کراچی میں پارہ 36, شدت 39 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے. غزہ میں اسرائیلی فورسز نے مظالم کی انتہا کر دی. 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 120 فلسطینی شہید. امداد کے منتظر افراد پر اسرائیلی فائرنگ سے 57 افراد جان سے گئے. خان یونس میں بے گھر افراد کے خیموں پر بمباری میں 4 افراد شہید ہوئے. اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 55,000 سے تجاوز کر گئی. اسرائیلی پارلیمنٹ نے اپوزیشن کا ایوان تحلیل کرنے کا بل مسترد کر دیا. امریکہ کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا مشورہ. خفیہ سفارتی دستاویز کے مطابق امریکہ نے دنیا بھر کی حکومتوں پر زور دیا کہ آئندہ ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی کانفرنس میں شرکت نہ کریں. کانفرنس کے بعد اسرائیل کے خلاف کوئی بھی اقدام واشنگٹن کی خارجہ پالیسی کے خلاف تصور کیا جائے گا. اس کے سفارتی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. کانفرنس کی سربراہی سعودی عرب اور فرانس کریں گے. پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیز کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی. غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن پر مختلف ریاستوں میں احتجاج. پولیس نے ہنگامہ آرائی کے الزام میں
جنوبی کیلیفورنیا سے 330، نیو یارک سے 83، سین فرانسسکو سے 150 اور شکاگو سے 17 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ گورنر ٹیکساس کا نیشنل گارڈز تعینات کرنے کا اعلان، لاس اینجلس میں فوج کو شہریوں کو حراست میں رکھنے کا اختیار دے دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں چائلڈ لیبر کے خلاف دن آج منایا جا رہا ہے۔ صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، بچوں کو استحصال سے بچانا اور باوقار ماحول فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پاکستان چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر کا عالمی برادری سے غزہ کے بچوں پر توجہ دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، ترقی پذیر اور جنگ زدہ ملکوں کے بچے چائلڈ لیبر کے ناسور سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، آج کے دور میں چائلڈ لیبر کے واقعات انسانیت کے لیے المیہ ہیں۔ چائلڈ لیبر قطعاً برداشت نہیں، بچے میری ریڈ لائن ہیں۔ وسیم اکرم کا اپنے مجسمے سے متعلق بیان آ گیا۔ سابق کپتان نے اپنے مجسمے اور ایک چیتے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، میرا مجسمہ یقیناً اس چیتے سے بہتر ہے۔ حیدرآباد اسٹیڈیم میں لگائے گئے میرے مجسمے پر بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے خیال میں آئیڈیا کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، مجسمہ بنانے والے کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز کا تباہ کن سپیل، جنوبی افریقی بیٹنگ لائن تہس نہس کر دی۔ لارڈز میں 6 وکٹیں اڑا کر پروٹیئرز کے بخیے ادھیڑ دیے۔ جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 138 رنز پر ڈھیر۔ آسٹریلیا کو پہلی اننگز میں 74 رنز کی برتری۔ آسٹریلوی ٹیم پہلی اننگز میں 212 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ سمیتھ اور ویبسٹر کی 50 جبادہ نے 5 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل ہونے والی ثنا میر کے لیے ایک اور اعزاز۔ سابق کپتان نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے دوسرے روز تاریخی لارڈز گراؤنڈ میں بیل بجا کر میچ کا آغاز کیا۔ ثنا میر آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل ہونے والی پہلی پاکستانی خاتون کرکٹر ہیں۔